काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, यह है काशान बसीरत का यूट्यूब चैनल और यहाँ पर हम मिलकर किताब पढ़ रहे हैं सोगनामा आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिस्सा अव्वल यानी कि वॉल्यूम 1 और यह है रीडिंग का पार्ट नंबर 18। किताब के सफ़ा नंबर 262 से हम रीडिंग का आगाज़ करने जा रहे हैं और इस सफ़े पे लिखा है छठे इमाम अलैहिस्सलाम और असमत व तहारत के 8वें ताजदार हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। पेज 263 पर कुछ अशार हैं। लाखों सलाम सादिक आले रसूल पर, जाफ़र है जिनका इस्म गिरामी वो खुश सिपर, बाकर के नूर ऐन शहनशाह खुशकुतर, इस्लाम के इमाम शशुम दी के राहबर, शाहाने वक्त जिनकी गदाई किया किए, दुश्मन भी जिनकी मदहा सराई किया किए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम अजमईन। पेज 264 पे हम आ गए हैं। यहाँ पर हेडिंग है नक्शे ज़िंदगानी इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। माह रबीउल अव्वल 83 हिजरी की 17 तारीख थी कि जब इस्मत व विलायत का ये आफ्ताब सदाकत मतला इंसानियत पर ज़हूर पजीर हुआ। जिस तरह के बरसों पहले इसी तारीख को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के तुफ़ैल इस कायनात को पहले आफ्ताब सदाकत का मतला अनवार बनने का शरफ हासिल हुआ था। आसमान हिदायत पर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की ज़ात ज़ी वक़ार एक ऐसा बदर मुनीर है कि जिसके बग़ैर सिलसिला हिदायत नामुकम्मल नज़र आता है। आप अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत मदीनतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुई। जब आप अलैहिस्सलाम के दादा हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को ये खुशखबरी सुनाई गई तो आप अलैहिस्सलाम ने रब्बे कायनात की हम्दो सना की और फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि इस नौ मौलूद की आमद घर के लिए बाइस रहमत व बरकत होगी। फिर दाया से पूछा कि मेरा पोता कैसा है? दाया ने कहा, आका नौमौलूद कुछ कमज़ोर है लेकिन उसकी नीली आंखें बहुत खूबसूरत हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने तबस्सुम फरमाया और बोले, इसका मतलब यह है कि इसकी आंखें मेरी माँ की आंखों जैसी हैं। आप अलैहिस्सलाम ने नहायत मुसरत का इजहार करते हुए 5 दीनार दाया को अता किए। आप अलैहिस्सलाम की तारीख़ पैदाइश का एक इम्तियाज़ ये भी है कि ये तारीख़ साल के उन 4 अहम दिनों में शामिल है कि जिनमें रोज़ा रखने का बेहद सवाब करार दिया गया है। उनमें 17 रबीउल अव्वल, 20 ज़ुल्क़द, 27 रजब और 18 ज़िलहिज रोज़े ईद गदीर खुम जैसी अहम तारीख़ें शामिल हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा का नाम उम्मे फ़रवा था। आप सलामुल्लाह अलैहा हज़रत अबू बकर के बेटे मोहम्मद रज़ी की पोती थी। आप की विलादत बासादत पर हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने बेहद मुसरत का इजहार करते हुए फरमाया कि मेरा ये फ़र्ज़ंद उन चंद मखसूस अफराद में से है जिनके वजूद से खुदा ने बंदों पर अपना एहसान फरमाया है। यही मेरे बाद मेरा जानशीन होगा। अब हम आ गए पेज 265 पे ही लिखा है आप अलैहिस्सलाम का इसमें गिरामी जाफ़र अलैहिस्सलाम रखा गया जिसके माने नहर के हैं। जाफ़र जन्नत की एक वसी नहर का भी नाम है जिससे कुदरत की तरफ से ये इशारा मकसूद था कि आप अलैहिस्सलाम के इल्मी कमालात में वसत फिरदौस की नहरों की तरह है जिससे एक आलम सैराब होने वाला है। आप अलैहिस्सलाम के अलक़ाब सादिक साबिर हैं, फ़ाज़िल और कुनियत अब्दुल्ला है। आप अलैहिस्सलाम के लक़ब सादिक के बारे में अबू हुरैरा से रिवायत है, मैंने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि उनकी नस्ल में एक ऐसा फ़र्जंद पैदा होगा कि जिसका नाम सादिक होगा और ये नाम किसी दूसरे का ना होगा। जहाँ कहीं भी सादिक नाम लिया जाएगा सब समझ जाएंगे कि इशारा किस तरफ है। आप अलैहिस्सलाम ने माह शव्वाल की 25 तारीख 148 हिजरी में 65 साल की उम्र में शहादत पाई।
آپ علیہ السلام کی قبر مبارک مدینہ منورہ کے مشہور تاریخی قبرستان جنت البقیع میں امام حسن علیہ السلام کے پہلو میں واقع ہے۔ سوئے ہوئے ہیں ماں کی لحد ہی کے آس پاس، سوئے ہوئے ہیں ماں کی لحد ہی کے آس پاس، پورے خلیل سبت پیمبر علی کے لال۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے آپ علیہ السلام کی امامت کا دورانیہ 34 سال پر یعنی 34 ایئرز پر محیط ہے، یعنی 114 ہجری سے 148 ہجری تک۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے فقط حضرت صادق علیہ السلام ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جن کی امامت کے دورانیے میں قدر ماحول سازگار تھا، کیونکہ اس وقت بنو امیہ اور بنو عباس کی آپس میں ٹھن چکی تھی۔ آپ علیہ السلام کے دور امامت کے ابتدائی ایام میں اموی حکومت کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھیں اور اموی حکمرانوں نے ان آوازوں کو دبانے کی حتی المقدور کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ بالآخر کار یہ حکومت مخالف آوازیں ایک بڑی بغاوت کی شکل اختیار کر گئی۔ آگے لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے زندگی کے 12 سال اپنے جد بزرگوار امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ گزارے۔ 95 ہجری میں امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ علیہ السلام اپنے والد محترم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے زیر تربیت رہے۔ والد بزرگوار کی شہادت کے بعد دین، اسلام اور امت مسلمہ کی مکمل ذمہ داری آپ علیہ السلام کے سر عائد ہو گئی۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 30 سال تھی اور یہی دور بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان اقتدار کی جنگ کے چھڑ جانے کا تھا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام کی منصبی دور میں 18 سال بنی امیہ کی حکومت رہی اور 15 سال بنی عباس کا دور رہا۔ بنو عباس حمایت حق آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر برسر اقتدار آئے تھے۔ آپ علیہ السلام کی پوری زندگی کا حساب لگایا جائے تو آپ علیہ السلام کی حیات مقدسہ میں 10 بنی امیہ کے بادشاہوں نے حکومت کی اور 2 بنو عباس کے بادشاہ رہے۔ آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں حکومتوں نے 12 پلٹے کھائے اور اس طرح کہ ایک مکمل اقتدار کا تاج و تخت پامال ہو گیا اور دوسرے کے سر پر تاج رکھ دیا گیا۔ حکومتوں کے ان انقلابات میں ایسے مواقع بھی آئے ہیں کہ جب امام علیہ السلام کو تاج و تخت کی پیشکش کی گئی اور بنو عباس نے چاہا کہ حمایت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوے کی توثیق کے لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو ساتھ لے لیا جائے، لیکن آپ علیہ السلام نے واضح الفاظ میں انکار کر دیا اور بتایا کہ میں انجام کار سے باخبر اور نیتوں سے آگاہ ہوں، مجھے حکومت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب چلتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہم پیج نمبر 266 پہ آ چکے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے منصور دوانیقی کی جابر حکومت اور دشمنی سادات۔ لکھا ہے کہ عباسی خاندان کا دوسرا ظالم و جابر حکمران منصور دوانیقی 136 ہجری میں 12 ذی الحجہ کو خلافت کے عہدے پر غاصبانہ متمکن ہوا۔ یہ سادات سے بے حد دشمنی رکھتا تھا۔ اس کے عہد حکومت میں بے شمار سادات قتل ہوئے اور ان گنت سادات زندہ دیواروں میں چنوا دیے گئے۔ یہ ظالم و جابر حکمران 6 ذی الحجہ 185 ہجری میں اس دنیا سے اپنے انجام کو پہنچا۔ اس نے 22 سال حکومت کی۔ حضرت صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت کے آخری 12 سال منصور دوانیقی کی خلافت کے زمانے میں گزرے۔ منصور کے حکم سے امام علیہ السلام کو زہر دیا گیا جسے آپ علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ حوالہ ہے تے میم تے تم تا المنتہا صفحہ نمبر 113۔ پھر لکھا ہے کہ منصور ایک درندہ صفت انسان تھا۔ اس کے ہاتھ اسلام کے پیروکاروں کے خون میں رنگے ہوئے تھے۔ بنی امیہ کی حکومت جب آخری سانس لے رہی تھی، ہر ایک اس فکر میں تھا کہ حکومت اس کو حاصل ہو جائے۔ ابن ماجہ سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے عبداللہ بن حسن سے فرمایا کہ یہ حکومت نہ آپ کو ملے گی نہ آپ کے فرزندوں کو، یہ حکومت تو صفاح کی قسمت میں ہے، سین فے الف ہے، صفاح کی قسمت میں ہے، پھر منصور کی حکومت اور اس کے بعد منصور کی اولاد کے لیے ہے، یہاں تک کہ نابالغ بچے خلیفہ ہوں گے اور عورتوں کے مشوروں پر عمل ہوگا۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے، ہم پیج 267 پہ آ چکے ہیں۔ لکھا ہے عبداللہ حسن نے کہا کہ اے جعفر علیہ السلام، خدا کی قسم آپ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے غیب پر مطلع نہیں کیا ہے اور آپ علیہ السلام محض میرے بیٹوں سے حسد کی بنا پر یہ کہہ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، بخدا مجھے آپ کے فرزندوں سے کوئی حسد نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ منصور آپ کے ایک فرزند کو
احجاز، اب اس کی ہجے کرتی ہوں، الف ہے جیم الف رے، احجا رضیت، ریز زے یہ تے پر قتل کرے گا، اور دوسرے کو تفوف، توئے فے واؤفے، توئے فے واؤفے تفوف میں، جبکہ اس کے گھوڑے کے پاؤں پانی میں ہوں گے۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام غصے کے عالم میں اٹھ کھڑے ہوئے، اس طرح کہ آپ علیہ السلام کی چادر کا ایک گوشہ زمین پر لٹک رہا تھا۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے، تبلیغ دین اور ترویج مکتب آل اطہار علیہ السلام۔ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت اس دور میں ہوئی کہ جب بلاد اسلامیہ سے طالب علم مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کھنچے چلے آ رہے تھے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام کو نسبتاً اچھا دور نصیب ہوا جب انہوں نے اپنا بیشتر وقت درس و تدریس میں گزارا۔ اس دور میں نہ صرف فقہ و اصول فقہ پر تحقیقی کام ہو رہا تھا بلکہ احادیث کو اکٹھا کرنے کا عمل بھی جاری تھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے احادیث کی روایت اور فقہ کی بنیادوں کو مضبوط کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ بنو امیہ اور بنو عباس کی آپس کی جنگ میں حضرت صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ لمحات میسر آئے جن سے آپ علیہ السلام نے خوب فائدہ اٹھایا۔ آپ علیہ السلام نے تبلیغ اسلام کے ساتھ ساتھ ترویج مکتب آل اطہار علیہ السلام کی طرف بھی بھرپور توجہ مبذول کرائی۔ آپ علیہ السلام نے مدارس کے جال بچھا دیے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں 400 شاگرد ایسے تھے کہ جنہوں نے نہایت صحیح احادیث جو ائمہ علیہ السلام سے مروی تھیں جمع کیں۔ آپ علیہ السلام کے حلقہ درس میں 4000 اصحاب تھے۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج 268 پہ، لکھا ہے شیخ مفید الارشاد میں لکھتے ہیں کہ ان طلباء میں سے ایک رومی النسل بزرگ زرارہ، زے پہ پیش ہے، زے رے الف رے ہے، زرارہ ابن امین تھے کہ جن کے دادا بلاد روم کے ایک راہب تھے۔ زرارہ اپنی خدمات علمیہ کے اعتبار سے اسلامی دنیا میں بہت شہرت رکھتے ہیں اور صاحب تصانیف ہیں۔ یہ امام علیہ السلام کے اصحاب میں سب سے زیادہ نمایاں حیثیت کے مالک تھے۔ اور اب سامعین اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے، امام علیہ السلام کا بلند علمی مقام، اس حوالے سے جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام علم کے ان مدارج پر فائز تھے کہ جن کے بلند مقام تک پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ آپ علیہ السلام کی تصانیف کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخی حوالے اس بات کا بعین ثبوت ہیں کہ آپ علیہ السلام نے بے شمار کتابیں، رسالے اور مقالات سے دنیا والوں کو فیضیاب فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام چونکہ علوم میں غیر محدود تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کی کتابیں ہر علم میں ملتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے علم دین، علم کیمیا، علم رجال، علم فال، علم فلسفہ، علم طبیعت، علم حیت، علم منطق، علم طب، علم سمیات، علم تشریح الاجسام و افعال الاعضاء، علم الحیات و بعد الطبیعات وغیرہ وغیرہ پر خامہ فرسائی فرمائی ہے اور لیکچر دیے ہیں۔ اب لکھا ہے علامہ شیخ مفید الارشاد میں لکھتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بہت سے علوم نقل کیے جن کو سواروں اور پیدل لوگوں نے شہروں میں مشتہر کیا۔ علماء نے اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی سے اتنی احادیث نقل نہیں کی ہوں گی کہ جتنی کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی ہیں۔ اصحاب حدیث نے ان راویوں کی تعداد جنہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے احادیث نقل کی ہیں 4000 بتائی ہیں، اور وہ سب ثقہ ہیں، ثقاف ہے، ثقہ تھے۔ پھر لکھا شیخ مفید رحمۃ اللہ نے الارشاد میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ہم کو غابر غین الف بے غابر اور مزبور میم زے بے واو رے سکھایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ ہمارے دل میں ڈالا گیا ہے، ہمارے کانوں میں پھونکا گیا ہے، اور ہمارے پاس جعفر الاحمر، جعفر الابیض اور مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ ہیں، اور ہمارے پاس وہ جامعہ ہے کہ جس میں وہ سب کچھ جمع ہے کہ جس کی انسان کو ضرورت ہے۔ اب ہم آگے پیج 269 پر لکھا ہے کہ جب امام علیہ السلام سے ان الفاظ کے معنی پوچھے گئے تو آپ نے فرمایا کہ غابر ان واقعات کا علم ہے کہ جو ہونے والے ہیں، مربوز ان واقعات کا علم ہے کہ جو گزر چکے ہیں، اور یعنی کہ دل میں ڈالا گیا ہے کہ اس سے مقصد الہام ہے۔ پھر اس کے بعد اچھا ہاں یہاں پہ لکھا ہے
نکبت فی القلوب، زیر زبر پیش کچھ نہیں ہے، یہ ہم خود پڑھ رہے ہیں کہ نون کاف بیت نکبت فی القلوب یعنی دل میں ڈالا گیا ہے، اور اس سے مقصد الہام ہے۔ پھر اسی طرح لکھا ہے تقرفی الاسماع یعنی کانوں میں پھونکا گیا ہے، اس سے مراد ملائکہ کی گفتگو ہے کہ جو ہم سنتے ہیں لیکن ہم ان کے اجسام کو نہیں دیکھ سکتے۔ پھر اگلے پیراگراف میں لکھا ہے جفر الاحمر، یہ وہ صندوق ہے کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صلاح ہیں، سین لام الف ہے، اور وہ صرف اس وقت نکالے جائیں گے کہ جب ہمارے قائم آل محمد علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ پھر لکھا ہے جفر الابیض، وہ صندوق ہے کہ جس میں توریت موسیٰ، انجیل عیسیٰ، زبور داؤد علیہ السلام اور خدا کی پہلی کتابیں ہیں۔ مصحف فاطمہ وہ کتاب ہے کہ جس میں وہ تمام واقعات درج ہیں کہ جو گزرنے والے ہیں، اور تمام صاحب قدرت لوگوں کے نام درج ہیں۔ اور جامعہ وہ کتاب ہے، جیم الف میم عین ہے، جامعہ وہ کتاب ہے کہ جس کا طول، توئے واو لام، طول 70 گز ہے یعنی 70 گز ہے، اور جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھوایا تھا اور مولا کائنات علی علیہ السلام نے لکھا تھا بخدا۔ اس میں وہ سب امور ہیں کہ جن کی لوگوں کو قیامت تک ضرورت ہوگی۔ یہ آل محمد، یہ آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولاد علی علیہ السلام کی علمی و فکری کاوشوں ہی کا اثر تھا کہ امام شافعی جیسے مجتہد فی الشرع نے مشہور زمانہ اشعار میں اپنے جذبات کا کچھ اس طرح اظہار کیا۔ ترجمہ: اے ناقے پر سوار مسافر، سرزمین مکہ پر منا کے قریب ٹھہر، اور صبح دم جو لوگ وہاں موجود ہوں، اور جب حاجی منا کی سرزمین پر کثرت سے جمع ہو جائیں، اور ان سب سے کہہ دے کہ اگر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوستی کا نام رفض ہے، ریف زواد رفض ہے، تو دونوں جہاں گواہ رہیں کہ میں رافضی ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا امام جعفر صادق علیہ السلام متعدد علوم میں اپنے درجہ کمال پر تھے۔ علماء حدیث کے درمیان ان کی حدیث ایک ماہ تابہ کی سی تھی۔ علم و فضل، زہد و تقوی، درس و تدریس اور جود و سخا کے باعث اہل بیت کرام علیہ السلام پر دربار کی طرف سے کڑی نگرانی کی جاتی تھی، کیونکہ شخصی حکمرانوں کو ان لوگوں کی شان و شہرت سے خوف آتا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بھی بالآخر اپنے بزرگوں کی طرح شہید ہوئے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، تے میم تے تم تا المنتہا، صفحہ نمبر 127 سے لے کر 147۔ اور اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 270 پر۔ یہاں لکھا ہے منصور کا امام علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ، یہ ہیڈنگ ہے۔ آئیے اس حوالے سے جانتے ہیں۔ لکھا ہے منصور نے کئی مرتبہ دشمنی اہل بیت علیہ السلام کا ثبوت فراہم کرتے ہوئے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ہر دفعہ ناکام رہا۔ آخرکار اس نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دلا دیا۔ مولانا جامی اور امام شبلخی شین بے لام خے چھوٹیے لکھتے ہیں کہ منصور عباسی کا ایک مقرب بارگاہ بیان کرتا ہے کہ میں نے ایک دن منصور کو فکر مند دیکھ کر فکر مندی کا سبب دریافت کیا، تو منصور نے کہا کہ میں نے علویوں کی کثیر جماعت کو فنا کر دیا، لیکن ان کے پیشوا کو اب تک باقی رکھا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ منصور نے کہا جعفر بن محمد علیہ السلام۔ میں نے کہا جعفر علیہ السلام بن محمد علیہ السلام تو ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ عبادت اور یاد خدا میں مشغول رہتے ہیں اور دنیا سے کچھ تعلق ہی نہیں رکھتے۔ منصور نے کہا میں جانتا ہوں کہ تو دل میں ان کی امامت کا اعتقاد رکھتا ہے، مگر میں نے قسم کھائی ہے کہ رات ہونے سے پہلے ہی ان کی طرف سے مطمئن ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر جلاد کو حکم دیا کہ جب جعفر علیہ السلام بن محمد علیہ السلام کو لا کر حاضر کیا جائے اور میں اپنے سر پر ہاتھ رکھوں تو فوراً انہیں قتل کر دینا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت صادق علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام اس وقت کچھ پڑھ رہے تھے۔ جب منصور کی نظر آپ پر پڑی تو کانپنے لگا اور استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا اور آپ کو اپنی مسند پر بٹھا لیا۔ پھر پوچھا یہ اپنا رسول اللہ، آپ علیہ السلام کے تکلیف فرمانے کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ طلب کرنے پر آیا ہوں۔ منصور نے کہا کہ اگر کوئی حاجت ہو تو بیان کیجیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی حاجت ہے کہ آئندہ میری طلبی نہ ہو، میں جب چاہوں آؤں۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے چلے گئے۔ ایک روز منصور نے اپنے درباری وزیر ربیع سے کہا
کہ امام صادق علیہ السلام کو فوراً میرے سامنے حاضر کرو۔ ربی نے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے امام علیہ السلام کو حاضر کیا۔ منصور غصے کے ساتھ امام علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے چیخ کر کہا کہ اگر میں آپ کو قتل نہ کروں تو خدا مجھے قتل کرے۔ تم میری حکومت کو ہدف تنقید بناتے ہو اور میرے اقتدار کو کمزور کرنا چاہتے ہو۔ امام علیہ السلام نے فوراً کہا کہ جس کسی نے بھی ایسی خبر تمہیں دی ہے اس نے جھوٹ بکا ہے۔ ربی کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب امام علیہ السلام داخل مجلس ہوئے تو آپ علیہ السلام کے لب حرکت کر رہے تھے۔ جس وقت آپ علیہ السلام نے منصور کے پاس بیٹھے تھے اس وقت بھی آپ علیہ السلام کے لب مسلسل حرکت میں تھے، لیکن میں جائزہ لے رہا تھا کہ منصور کا غیظ و غضب لہجہ بلہجہ کم ہو رہا تھا۔ جب امام علیہ السلام منصور کے پاس سے اٹھ کر چل دیے تو میں امام علیہ السلام کے پیچھے گیا اور عرض کیا کہ جب آپ دربار میں داخل ہوئے اس وقت منصور غصے سے آگ بگولا ہوا بیٹھا تھا، لیکن جب آپ علیہ السلام اس کے نزدیک ہوئے اور آپ علیہ السلام کے لب ہائے مبارکہ مسلسل حرکت کرتے جا رہے تھے اور اس کا غصہ کم سے کم ہوتا جاتا تھا، کیا میں جاننے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ آپ اس وقت کیا پڑھ رہے تھے؟ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت میرے لب میرے جد نامدار حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس دعا کے ساتھ حرکت کر رہے تھے، اور دعا کیا تھی کہ اے ترجمہ کہ اے دشواری کے وقت طاقت دینے والے، اے غمگینی میں مجھے پناہ دینے والی ذات، میری اس چشم بینا کے ساتھ حفاظت فرما جو کبھی نہیں سوتی، مجھے اس رکن کے سائے میں استوار رکھ کہ جو خلل ناپذیر ہے۔ حوالہ ہے تلخیص از اعلام الورا، صفحہ نمبر 270 اور 271، اور اس کے علاوہ ارشاد مفید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 175۔ اور اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 272 پر۔ لکھا حضرت امام رضا علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو جعفر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو قتل کے ارادے سے طلب کیا، اپنے سامنے چمڑے کا فرش بچھا کر تلوار رکھ دی اور ربی سے کہا ربی سے کہا کہ اے ربی، جب میں ان سے باتیں کرتے ہوئے درمیان میں تالی بجاؤں تو تم بڑھ کر ان کی گردن مار دینا۔ مگر جب امام علیہ السلام تشریف لائے اور اس نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے مقام سے اٹھا اور بولا مرحبا ابو عبداللہ اہلاً و سہلاً، میں نے آپ علیہ السلام کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ علیہ السلام کے قرض کو ادا کر دوں اور آپ علیہ السلام کی ذمہ داریوں کو آسان کر دوں۔ اس کے بعد اہل خانہ اور متعلقین کی خیر و عافیت دریافت کی اور کہا کہ آپ علیہ السلام اپنا انعام اور جائزہ لے لیں۔ آپ علیہ السلام کے قرض کو ادا کر دیا، اللہ نے آپ علیہ السلام کی حاجت پوری کر دی۔ پھر اس نے ربی کو مخاطب کر کے کہا کہ اے ربی، تم یہیں رہنا جب تک جعفر بن محمد علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے پاس واپس نہ پہنچ جائیں۔ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام وہاں سے چلے گئے تو ربی نے موقع پا کر آپ سے عرض کیا کہ یا ابا عبداللہ، آپ علیہ السلام نے وہ تلوار رکھی ہوئی دیکھی تھی، وہ تلوار آپ ہی کے لیے رکھی ہوئی تھی اور چمڑے کا فرش بھی، مگر میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے لب حرکت میں ہیں، یہ فرمائیے کہ آپ علیہ السلام کیا پڑھ رہے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ اے ربی، جب میں نے دیکھا کہ منصور اپنے ناپاک ارادے کی تیاری کیے بیٹھا ہے تو میں نے یہ دعا پڑھی کہ حسبی الرب من المربوبین و حسبی الخالق من المخلوقین و حسبی الرازق من الذوقین و حسبی اللہ رب العالمین، حسبی من ہوا حسبی من لم یزل حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ سامعین، اس کے اوپر زیر زبر پیش کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم نے پڑھ لی۔ بہت ساری غلطیاں ہم لوگ کرتے ہیں، مولا ہمیں معاف کریں، اللہ تعالیٰ ہماری گرفت نہ کرے۔ پھر لکھا ہے، اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ ایک روایت ہے کہ ایک رات منصور کے حکم پر امام صادق علیہ السلام کو آدھی رات کے وقت سربراہانہ گرفتار کر کے منصور کے پاس لایا گیا۔ پھر لکھا ہے کہ منصور نے بڑی حقارت اور سختی کے ساتھ امام علیہ السلام سے کہا کہ اے جعفر علیہ السلام، اس سن و سال میں آپ علیہ السلام کو شرم نہیں آتی کہ آپ علیہ السلام حکومت کے طلبگار ہیں اور آپ علیہ السلام چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان فتنہ و فساد اور لڑائی جھگڑا ہو جائے۔ پھر اس نے اپنی تلوار کو غلاف سے نکالا
اور کہ امام علیہ السلام پر ضرب لگائے۔ اچانک اس نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس نے گھبرا کر تلوار غلاف میں ڈال لی۔ دشمنی اہل بیت علیہ السلام نے پھر جوش مارا تو اس نے پھر سے تلوار غلاف سے باہر نکالی کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پر وار کرے، لیکن یکدم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو پھر تلوار کو روک لیا۔ لیکن اس ظالم کے اندر کچھ دیر بعد پھر درندگی لوٹ آئی اور اس نے پورے غیظ و غضب کے ساتھ تلوار نکالی، لیکن صورت احمد مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ کر اس مذموم فعل سے رک گیا اور قتل امام علیہ السلام سے اس وقت باز آ گیا۔ حوالہ ہے منہاج الدمو الف لام دال میم واو عین اور صفحہ نمبر 421۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کتاب مشارق الانوار میں علامہ طبرسی رقم دراز ہیں کہ منصور نے جب آپ علیہ السلام کو بار بار قتل کرنے کا ارادہ کیا اور کامیابی حاصل نہ کر سکا تو اس نے ایسے لوگ تلاش کیے کہ جو کچھ جانتے اور پہچانتے ہی نہ تھے۔ اس نے ان لوگوں کو مال و دولت دے کر اس امر پر راضی کیا کہ جب امام علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا جائے تو وہ ان پر حملہ کر دیں اور انہیں قتل کر ڈالیں۔ جب یہ پروگرام مرتب ہو گیا تو رات کے وقت امام علیہ السلام کو بلایا گیا۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے۔ حکم تھا کہ بالکل تنہا تشریف لائیں۔ آپ علیہ السلام اکیلے ہی تشریف لائے۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام دربار میں داخل ہوئے ان لوگوں کی نظریں آپ علیہ السلام پر پڑیں۔ ہاتھوں میں جو ننگی تلواریں تھیں زمین پر پھینک کر آپ علیہ السلام کے قدموں میں گر گئے۔ یہ دیکھ کر منصور بڑا پریشان ہوا، لیکن اپنی حالت پر جلد ہی قابو پایا اور کہا کہ یبن رسول اللہ، آپ علیہ السلام رات کے وقت کیوں تشریف لائے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے منصور، تو نے مجھے گرفتار کرا کے منگوایا ہے اور اب کہتا ہے کہ کیوں آئے ہیں؟ اس نے کہا کہ معاذ اللہ، کہیں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام تشریف لے جائیے اور اپنی قیام گاہ میں آرام فرمائیے۔ آپ علیہ السلام واپس چلے گئے اور وہاں سے مدینہ تشریف لے گئے۔ جب امام علیہ السلام واپس تشریف لے گئے تو منصور نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم نے خلاف ورزی کیوں کی اور حضرت جعفر صادق علیہ السلام کو قتل کیوں نہیں کیا؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ یہ تو وہ امام زمانہ علیہ السلام ہیں جو ہماری شب و روز خبرگیری کرتے ہیں اور ہمیشہ ہمارے اپنے بچوں کی طرح پرورش کرتے ہیں۔ یہ سن کر منصور کے دل میں یہ خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ لوگ مجھ سے اس بات کا بدلہ نہ لیں، اس لیے انہیں رات ہی میں روانہ کر دیا۔ منصور بار بار آپ علیہ السلام کو قتل کے ارادے سے طلب کرتا رہا، مگر ہر بار اپنے منصوبے میں ناکام رہا۔ لیکن اس کے دل میں جو اہل بیت علیہ السلام کے لیے دشمنی تھی وہ روز بروز بڑھتی گئی۔ اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو متعدد بار غصے کی حالت میں دربار میں بلایا اور قتل کرنے کی دھمکی دی۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کے در اقدس کو آگ لگانا۔ لکھا ہے میم فے زواد لام۔ مفضل بن عمر کا کہنا ہے کہ منصور دبانیقی نے مکہ و مدینہ کے حاکم کو حکم دیا کہ امام علیہ السلام کا گھر جلا ڈالو۔ اس نے منصور کے حکم کی تعمیل کی، آگ اور لکڑیاں جمع کروائیں اور امام صادق علیہ السلام کے گھر کو آگ لگا دی۔ آگ کے شعلے پورے شہر میں پھیل گئے، یہاں تک کہ گزرگاہ تک بھی آگ ہی کی لپٹ میں آ گئی۔ مخدرات عصمت علیہ السلام گھر میں رونے پیٹنے لگیں، جہاں تک کہ ان کا نالہ و فریاد گھر سے باہر تک سنائی دینے لگا۔ امام علیہ السلام آگ کے بھڑکتے شعلوں میں جلتے ہوئے گھر سے باہر نکلے اور اس قیامت خیز آگ میں سے گزرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ انا بن آراق السرا، انا بن ابراہیم خلیل اللہ۔ اب یہاں پہ اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ میں فرزند اسماعیل ہوں اور کہ جس کی اولاد رگ و ریشے کے مانند زمین پر پھیل گئی ہے۔ میں ابراہیم خلیل اللہ کا فرزند ہوں کہ جس پر آتش نمرود سرد ہو گئی۔ انورٹڈ، اب یہاں پہ کلوز ہو گیا انورٹڈ کاما، اور حوالہ لکھا ہے اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 473۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ ایک شیعہ کا طلاق کے مسئلے کے بارے میں پوچھنا۔ اس ہیڈنگ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک شیعہ نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دیں اور پھر اس نے علماء شیعہ سے اس طلاق کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں واقع نہیں ہوتی، لیکن اس کی زوجہ کا کہنا تھا کہ جب تک اس مسئلے کا حل حضرت امام صادق علیہ السلام سے نہ پوچھا جائے میرا دل راضی نہ ہوگا۔ ابو العباس صفاح کی حکومت کا زمانہ تھا۔ یہ سب سے پہلا سرکش عباسی حکمران تھا۔
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس وقت ہیرا میں تھے. ہے یہ رے چھوٹی رے ہے جیم چہے والا ہے یہ رے اور اس کے بعد پھر گول ہے. اس وقت ہیرا میں جو کہ نجف اور کوفے کے درمیان واقع ہے سکونت پذیر تھے. وہ شخص اپنا مسئلہ پوچھنے کی غرض سے ہیرا پہنچا. اب وہ اس سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں کس طرح پہنچوں اور اپنا مسئلہ کیسے پوچھوں. ابھی وہ اسی سوچ میں غرق تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک شخص کھیرے بیچ رہا ہے. وہ فوراً اس کے قریب گیا اور اس سے کھیرے خریدے اور اس کا لباس عاریتاً لیا اور اسے زیب تن کر کے کھیرے فروش کی صدا لگائی. کھیرے لے لو کھیرے لے لو. جیسے ہی وہ امام علیہ السلام کے گھر کے قریب پہنچا ایک بچے نے اس سے کہا کہ اے خیار فروش امام علیہ السلام کی بارگاہ میں جلدی پہنچ. وہ جلدی سے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسے دیکھتے ہی فرمایا تو نے عجیب طریقہ اپنایا ہے, تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے دوبارہ رجوع کر لو, تمہاری طلاق باطل ہے اور اس کے علاوہ تمہارے اوپر کوئی چیز لازم نہیں ہوئی. حوالہ ہے انوار ابیہا صفحہ نمبر 175. اب اگلی ہیڈنگ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جب مسموم ہوئے. لکھا ہے منصور نے بار بار صادق آل محمد علیہ السلام کو قتل کرنے کی غرض سے دربار میں طلب کیا لیکن ہر بار وہ اپنے ناپاک ارادوں میں ناکام ہوا. آخرکار منصور اپنے آخری حربے میں کامیاب ہو گیا. اس نے امام علیہ السلام کو انگوروں میں زہر ملا کر کھلا دیا. امام علیہ السلام نے جو ہی انگور کھائے آپ علیہ السلام پر زہر کا اثر ہو گیا اور آپ علیہ السلام مسموم ہو گئے. پھر لکھا ہے کہ علامہ اربلی الف رے بے لام چھوٹی ہے بریکٹ میں لکھا ہے الدمعۃ ثاقب 481 جلد نمبر 4 طبع نجف میں. وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو زہر قید خانے میں دیا گیا. کشف الغمہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا. بالآخر آپ علیہ السلام اس آخری زہر سے شہید ہو گئے کہ جو انگوروں کے ذریعے دیا گیا. حوالہ ہے جلاء العیون صفحہ نمبر 468. آئیے اگلا صفحہ ہم پہنچ گئے ہیں اگلے صفحے پہ پیج 276 پر. لکھا ہے روایت میں ہے کہ امام علیہ السلام کو دیا گیا زہر اس قدر سخت تھا کہ امام علیہ السلام کی حالت روز بروز خراب ہونے لگی اور صحت بگڑنے لگی. آپ علیہ السلام کہ ایک صحابی نے آپ سے پوچھا کہ آپ علیہ السلام اس قدر کمزور کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام کے بدن اطہر میں اب کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی. پھر اس کا دل بھر آیا اور وہ گریہ کرنے لگا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسے اس قدر غمزدہ اور گریہ کناں دیکھا تو فرمایا کہ کیوں رو رہے ہو؟ صحابی نے کہا کہ گریہ کس طرح نہ کروں کہ آپ علیہ السلام کی حالت اس قدر بگڑ چکی ہے اور صحت گرتی جا رہی ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ گریہ مت کرو کیونکہ مومن کے سامنے تمام نیکیاں پیش کی جائیں گی. اگر اس کے بدن کے ایک ایک حصے کو جدا کیا جائے گا تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. اگر دنیا میں مشرق و مغرب کا مالک بن جائے تب بھی اس کے لیے بہتر ہے. یعنی ایک مومن اللہ کی خوشنودی اور رضا کے حصول کے لیے جو مصیبت بھی اس پر نازل ہو خندہ پیشانی سے قبول کرتا ہے. جب امام علیہ السلام کی حالت زیادہ خراب ہوئی تو آپ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور ایسا کئی دفعہ ہوا کہ آپ علیہ السلام بے ہوش ہوئے اور وقفے سے آپ کو ہوش آ جاتا. جب آپ علیہ السلام کو ہوش آتا تو آپ کلام کرتے اور پھر بے ہوش ہو جاتے. اور حوالہ ہے انوار ابیہا صفحہ نمبر 178 منتخب التواریخ صفحہ نمبر 465. اور اب اگلی ہیڈنگ ہے صلہ رحم اور نماز کی وصیت. لکھا یہ موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے کہ امام علیہ السلام نے وقت شہادت نماز اور صلہ رحم کی خاص تاکید فرمائی. آپ علیہ السلام نے اپنے لواحقین اور پیروکاروں کو ادائیگی نماز اور صلہ رحمی کی وصیت فرمائی. یہاں تک کہ جب آپ علیہ السلام کو بے ہوشی سے فاقہ ہوتا تو اپنے اطراف میں بیٹھے ہوئے عزیز و اقارب میں سے ایک ایک کا نام لیتے اور فرماتے کہ فلاں کو اتنی رقم دے دو، فلاں کو اتنی رقم دے دو. یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے رشتہ داروں میں سے ایک آپ علیہ السلام کا جانی دشمن بنا ہوا تھا. آپ نے اس کا نام لے کر فرمایا کہ اسے بھی اتنی رقم دے دو. آپ کی کنیزوں میں سے سالمہ سین الف لام میم ہے نامی ایک کنیز نے کہا کہ مولا آپ علیہ السلام کی نوازشیں اس حد تک پہنچ گئیں آپ علیہ السلام اسے بھی رقم عنایت فرما رہے ہیں جو آپ کا کھلم کھلا دشمن تھا اور جو آپ کے لیے تلوار نکالے پھرتا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اس آیہ مجیدہ کا مشمول ہونا چاہتا ہوں. آیت کون سی تھی؟ آئیے یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 21 اور 22 تھیں اور اس
کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن تعلقات کے قائم رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے انہیں قائم رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کے دن بری طرح حساب لیے جانے سے خوف کھاتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت کی خوبی مخصوص ہے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں، یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ سورہ رات کی آیت 21 اور 22 کا ترجمہ مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے ابو بصیر روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد میں تسلیت کے لیے سین لام یہ تسلیت کے لیے آپ علیہ السلام کی زوجہ و کنیز ام حبیبہ کے گھر گیا۔ انہوں نے امام علیہ السلام کے فراق میں سخت گریہ کیا، میری آنکھیں بھی ہجر امام علیہ السلام میں برسنے لگیں۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اے ابو بصیر، اگر آپ امام علیہ السلام کو شہادت کے وقت دیکھتے تو عجیب چیز ملاحظہ کرتے۔ اس وقت امام علیہ السلام نے غش سے آنکھیں کھولیں اور ارشاد فرمایا کہ ہماری شفاعت و سفارش اس شخص کے لیے نہ ہوگی کہ جو نماز کو حقیر سمجھے گا۔ حوالہ ہے انوار ابیہا صفحہ نمبر 179 اور 180۔ الغرض حضرت صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا فانی سے بنو عباس کے مظالم سہ کر کنارہ کیا، اور آپ علیہ السلام نے اپنے پیغام میں اپنے محبوب موالیوں اور پیروکاروں کو نماز کی ترغیب دی۔ وقت شہادت آپ علیہ السلام نے وارث امامت 7ویں لال ولایت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو وصیتیں کی اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ہم پیج 278 پہ آ گئے ہیں۔ ہیڈنگ ہے شہادت امام پر منصور کا رد عمل۔ لکھا ہے ابو ایوب نحوی نون ہے واو چھوٹی یہ کہتا ہے آدھی رات کے وقت منصور نے مجھے طلب کیا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس ایک شمع روشن ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک نامہ ہے، نون الف میم ہے نامہ ہے، جس میں سے اسے سلام کیا۔ جب میں نے اسے سلام کیا تو اس نے وہ نامہ میری طرف پھینکا اور ساتھ ہی اس کی آنکھیں بھیگ گئیں اور وہ کہنے لگا کہ مدینے کے حاکم محمد سلیمان نے خط بھیجا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام وفات پا گئے ہیں۔ پھر اس نے 3 دفعہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا امام جعفر صادق علیہ السلام جیسا عظیم انسان کہاں پیدا ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے مجھے حکم دیا کہ محمد بن سلیمان کو لکھو کہ اگر امام جعفر صادق علیہ السلام نے کسی کو اپنا وصی بنایا ہے تو اس کو بلا کر اس کی گردن اڑا دے۔ منصور کو جواب موصول ہوا۔ حضرت صادق علیہ محمد نے 5 افراد کے بارے میں وصیت کی ہے اور وہ یہ ہیں: ابو جعفر منصور، محمد سلیمان، عبداللہ و موسیٰ 2 بیٹے اور حمیدہ علیہ السلام خاتون، اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں۔ ایک دوسری روایت میں منقول ہے کہ اس خط کا جواب یہ موصول ہوا کہ جن 5 افراد کے بارے میں وصیت کی تھی وہ یہ ہیں: ابو جعفر منصور، عبداللہ، موسیٰ، محمد بن جعفر اور ایک غلام، اور محمد بن سلیمان۔ پھر لکھا ہے منصور دوانیقی نے کہا کہ ان کو قتل کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہاں پر حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 310۔ پھر لکھا ہے آپ علیہ السلام کی یہ وصیت تقیہ کی وجہ سے تھی، ورنہ اصلی اور حقیقی جانشین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے جانشینی تھی۔ آیت اللہ اصفہانی نے بارگاہ امامت میں اس طرح تسلیت پیش کی ہے کہ اب یہاں پہ ہم پیج 279 پہ آ گئے ہیں اور اس میں جو لکھا ہے وہ عربی میں ہے۔ ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے امام مہدی، اے امام الہدا، صالح کے بعد آنے والے صالح، وجود خدا کی دلیل، اور صادق کے بعد آنے والے امام صادق علیہ السلام۔ ذلیل منصور کے ہاتھوں آپ علیہ السلام نے وہ تکلیف اٹھائی کہ لاتعداد اہل ایمان سربراہانہ حالت میں اس منافق کی محفل میں گئے۔ آداد کے ظلم و جور سے اس کا ذہن اتنا تلخ ہو گیا کہ اس کے لیے عمدہ شہد بھی سم قاتل بن گیا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے دیوان آیت اللہ اصفہانی صفحہ نمبر 270۔ اور اب آخر میں یہ کلام کہ جو ڈاکٹر مسعود رضا خاکی آپ علیہ السلام کی شان میں قصیدہ بیان کرتے ہیں کہ قربا میں وہ نہیں کہ جو پہلو نشین ہیں، اہل فلک ہیں ان میں نہ اہل زمین ہیں، قربا میں لا مکان کے قدیمی مکین ہیں، اس دائرے میں آل نبی بالیقین ہیں، سرچشمہ رسالت و عصمت کہا گیا، قربا کو اہل بیت نبوت کہا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اور یوں پیج 279 پر پارٹ نمبر 18 میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اس کے بعد ہم جب اگلی نشست میں ملیں گے تو اپنے 7ویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں تمام وہ تفصیل
تفصیلات جانیں گے جو اس کتاب میں لکھی ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان۔